अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात यौम दिफा व शोहदा के जो इवेंट हुआ GHQ में, उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बहुत खूबसूरत एक मैसेज दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जमहूरियत में पाकिस्तान की मजबूती और बका है और इसको मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। उसमें उन्होंने कहा कि इसको मुस्तहकम करने के लिए, मुल्क में तरक्की के लिए, एक तो अपनी अना को पीछे हटाना पड़ेगा, ज़ाती मुफाद को पीछे पसे पुश डालना पड़ेगा और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि तनकीद हो सकती है, ठीक है, लेकिन उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। नफ़रत और अदम बर्दाश्त जो है इसको भी ख़त्म होना चाहिए ताकि मनफी रवैये ख़त्म हो सकें और बर्दाश्त और बुर्दबारी का जो है वो मतलब वो तमाम सतहों पर हो सके, बर्दाश्त हो, बुर्दबारी हो और इन असूलों पर अमल पैरा होकर ही जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। ये पैगाम मेरे ख़्याल में ना सिर्फ अवाम बल्कि तमाम सियासी जमातों और लीडर्स के लिए भी है। इस पर भी बात करेंगे आज। दूसरी जानिब नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल कहा था कि उनको शायद ये अब मालूम पड़ गया है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो कौन सी ताकतें जो हैं वो धांधली करके उस हुकूमत को लेकर आई हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये डमी किस्म की पार्लियामेंट है, डमी किस्म की हुकूमत है, जिसकी वजह से कौम बहुत शर्मिंदा है। इस पर भी बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने आज मुल्तान में बड़ी ज़बरदस्त बातें की, मीडिया से भी गुफ्तगू की और उनका ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम के वोट और पेट पर डाका डाला है और उनका दावा है बिलावल भुट्टो साहब का कि आइंदा पूरे मुल्क में हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, जिसमें उन्होंने ज़ोर दिया कि जियाला वज़ीर आज़म होगा और जियाला वज़ीर आला पंजाब होगा। जब पंजाब की बात आती है तो सामने आज फिर हमारे चीफ सेक्रेटरी नए आ गए पंजाब के और नए IG पंजाब आ गए। 7वें IG हैं माशाल्लाह और 5वें चीफ सेक्रेटरी हैं। क्या वजूहात हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे कि ये कैसे क्यों ऐसा हो रहा है, कि क्या ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं कर रही या फिर जो वहाँ पे जो करता धरता हैं वो उनको चला नहीं पा रहे और इसलिए बार बार जल्दी ये तब्दीलियाँ होती हैं। जिस पर हमज़ा शहबाज ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल में पंजाब हुकूमत ने सिर्फ़ और सिर्फ तबादला की गेम खेली है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी 2 ही तरीके हो सकते हैं जिसके बाद या मरीम नवाज़ या बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं और उन्होंने कहा या तो इस कौम की बदकिस्मती हो सकती है कि वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ या फिर बिलावल बन जाएं और या फिर दूसरा उन्होंने कहा तरीका यही हो सकता है कि वो जो धांधली से हमेशा वो करते आए हैं, कि उन्होंने कहा कि इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है जिसके बाद जिसकी वजह से ये जो नई लीडरशिप है PMLN की और पीपल्स पार्टी की, ये वज़ीर आज़म बन सकें या हुकूमत में आ सकें। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो अपोजिशन है वो इंतहाई नालायक है और इसी वजह से किसी चीज़ को वो समझने के लिए तैयार नहीं और जितनी भी इस्लाहात, ख़ास तौर पर इंतखाबी इस्लाहात जो लेकर आए हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन ने मैं ना मानू की रट लगाई हुई है और उसमें शामिल है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी भी, जिसके ऊपर आजकल काफ़ी बात की जा रही है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कंवल शौज़ब साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया कंवल साहब आपका भी। और नवाब तैमूर तालपुर साहब, यंग पार्लियामेंटेरियन, मिनिस्टर हैं सिंध हुकूमत में, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नवाब तैमूर तालपुर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ साहब ने क्या गुफ्तगू की ये ज़रा सुन लें जी तैमूर तालपुर साहब, आपने सुना आर्मी चीफ साहब ने जो बात की, क्या ख्याल है इस पर अमल पैरा हो जाना चाहिए आवाम को भी, तमाम सियासी जमातों को भी, तमाम लीडरों को भी? बहुत बहुत शुक्रिया जमीर भाई। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात की है हमारे आर्मी चीफ ने। उन्होंने जो बातें की हैं आई एम श्योर उन्होंने दिल से की होंगी और हम चाहते भी यही हैं। पाकिस्तान का अगर बेहतरी है तो जमहूरियत में है और मेरे ख्याल से अगर इलेक्शन कुछ ज़्यादा फेयर होती तो थोड़ी और भी जमहूरियत आपको नज़र आती और आपको काफ़ी चेंजिंग नज़र आती। जो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, बैक डोर्स हैं, शायद वो हुकूमत में आज ना होते। पर एक बहुत मुस्बत बात थी
اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم بھی کرتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی امید بھی رکھتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اسی طرح سے جمہوریت کو آگے رکھا جائے گا. لیکن یہ جو تیمور تالپور صاحب جو بات کی آرمی چیف نے, وہ اس پر ذرا کہ مطلب تنقید برائے تنقید, نفرت اور عدم برداشت, یعنی کہ برداشت اگر 5 سال کے لیے موجودہ جو حکومت آئی ہے تو تھوڑا سا اس میں آپ اپوزیشن کو حوصلہ کرنا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے تاکہ اسموتھ ٹرانزیشن ہو, جس طرح آپ بھی مانتے ہیں کہ ہر حکومت کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے. لیکن بلاول صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ہم اگر اپوزیشن تمام متحد ہو جائے تو ہم کل عدم اعتماد لا کر وزیر اعظم اور خاص طور پر چیف منسٹر پنجاب کو ہٹا سکتے ہیں. اس بات میں تو کوئی حقیقت ہے نا. آپ نے دیکھا ہے ہم نے جب نون لیگ کو آفر کیا تھا تو ہم نے ایک پراپر شیٹ بنا کے دی تھی جس پہ ہم نے جو ایم پی ایز ہٹانے کے لیے بوزدار کو ایکٹیو تھے وہ سب وہاں پر موجود تھے, اور ان سب نے وعدے کیے تھے ہم سے, پر نون لیگ نے خود اس چیز کا جواب دے دیا. اب اگر ہم حکومت کو ڈیموکریٹکلی ہٹا سکتے ہیں تو اس میں کوئی غیر جمہوری قدم نہیں ہے. اگر جس طرح سے آپ نے دیکھا جو عمران خان کے ووٹس ہیں نیشنل اسمبلی وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ یوسف زادہ گیلانی نے وہ ووٹس ایکوائر کیے جو کہ پی ٹی آئی کے تھے. تو اگر وہی لوگ عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی غیر جمہوری چیز نہیں ہے. غیر جمہوری عمل تب ہوگا جب کوئی تھرڈ پاور باہر سے آ کے اور حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرے, یا پھر کوئی گورنر رول لگا دے, یا آپ کی حکومت چینج کر دو. ہم پیپلز پارٹی میں کبھی بھی کوئی غیر جمہوری قدم نہ کبھی لیا ہے اور نہ کبھی کسی کو لینے دیں گے. اور میرے خیال سے جہاں تک بات تھی برداشت کی جو چیف صاحب نے کہی, تو اس میں یہ اشارہ میرے خیال سے زیادہ جا رہا تھا نون لیگ کی طرف, کیونکہ وہیں سے بہت زیادہ ڈسپریشن آپ کو سننے میں اور سننے میں آ رہی ہے, اور دوسرا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے جو کہ ایک ون مین شو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ جمہوریت کی جن لوگوں نے دھجیاں اتار دی ہیں, جو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, جو صرف اور صرف نیب کو استعمال کر رہے ہیں, اور ان کا مقصد اور مطلب ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا. تو شاید میرے خیال سے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ اپنے حدود سے گزر رہی ہے, اور ان کو ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے اور نیوٹرلٹی کے ساتھ چلنا چاہیے. صحیح. کمل شوذب صاحبہ, ایک تو یہ تھوڑا سا کمنٹ کر دیں, آرمی چیف صاحب نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی اور بہت ہی شاندار سٹیٹمنٹ ہے, ایک سٹیٹسمین کی سٹیٹمنٹ ہے کہ بڑا مطلب انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں جمہوریت, ایک تو انہوں نے کہا کہ صرف پاکستان کی مضبوطی اور بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے اور اس کو مزید مستحکم کرنا ہے. تو اس پر آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ جو باقی باتیں ہیں کہ عدم برداشت, تنقید برائے تنقید اور منفی رویوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, یہ کن کی طرف اشارہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ضمیر. دیکھیں انہوں نے ایک بہت مثبت پیغام دیا اور ہمیشہ سے دے رہے ہیں, اور جب بھی اپوزیشن کے ساتھ اور گورنمنٹ کے جو بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی رہی ہے ایک دو دفعہ سیکیورٹی کے حوالے سے, تب بھی وہ وہاں پر بھی یہی بات زیادہ تر ڈسکشن میں رہی ہے کہ آپ تنقید تو کرتے ہیں, جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے محترم نے, ابھی تیمور تالپور صاحب نے ایک جملہ بولا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زیادہ لائن کراس کر رہی ہے, تو اس لیے انہوں نے نیوٹرل رہنے کی کوشش کی ہے. تو اس کا جو لفظ کوائن کیا محترم بلاول صاحب نے, جمہوریت کے لفافے سے نکالا ہے سلیکٹڈ کا, تو سلیکٹرز کا جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ امپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت نام کی بیسکلی کوئی چیز ہے نہیں, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. تو یہاں سے تو سب سے پہلے یہ ووٹ کو عزت دو جو ہے اس کا جنازہ نکالتے ہیں, کیونکہ جنہوں نے ووٹ ڈالا ہوا ہوتا ہے یہ ان کو مائنس کر دیتے ہیں, اور یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں شاید ہر کام جو ہے یا جو بھی لوگ نکلتے ہیں یا جو کروڑوں لوگوں نے جا کے ووٹ ڈالا ہوا ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایویڈنس کبھی بھی نہیں دیتے, کبھی ایویڈنس نہیں دیں گے. جن سیٹوں سے جیت جاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بڑی صاف اور شفاف ہوئی, الیکشن کمیشن بھی بہت اچھا کارنامہ انجام دیتا رہا, لیکن جہاں سے پی ٹی آئی جیت جائے وہاں ان کو دوسری پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو بیسکلی ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ یا تو آپ ملائن کرنا بند کریں, اور آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم کا فورم یوز کس لیے ہوا, انٹرنیشنلی وہ رپورٹ ہوئی چیزیں. آج باہر ملک سے لوگ وہی باتیں دہراتے ہیں جو ہماری اپنی ملک میں 11 جماعتوں نے کھڑے ہو کے پی ڈی ایم کا فورم یوز کر کے بات کی. تو اس حالات میں جب 5th جنریشن ہائیبریڈ وارفیئر کا ٹائم ہے اور سائبر اٹیکس ہوتے ہیں,
آپ کی پورا ایک پروپیگنڈا جو مشین ہے، EU ڈس انفو آپ دیکھ لیں، دوسرے دیکھ لیں معاملات انڈیا سے بیٹھ کے ہو رہے ہیں، اسرائیل سے بیٹھ کے ہو رہے ہیں، ان کو تو فیول کیا جاتا ہے. یہ یہاں سے سارا جو مواد ہے یہ ان کو پیش کر دیتے ہیں، اور اپنی ملک کے جو پوری فوج کے سربراہ ہیں اور آپ کی جو اسپیشل جو ہے ISI یا دوسری جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کو بھی یہ خود ملائن کرنا شروع ہو جاتے. تو ہمیں تو دشمن کی خیر ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جب الیکشن کی بات آتی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس کا، ہم سب ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ثبوت پیش کریں، اور آپ جا کے کیس جیسے ہم نے لڑے تھے ہم نے تو دکھایا. ہم نے تو جو 4 حلقے کھلوائے چاروں میں آپ کو دھاندلی نظر آئی، اور دوبارہ الیکشن ہوا اور جہانگیر ترین صاحب دوبارہ جیت کر 3 سال ضائع ہوئے ان کے، اور اس کے بعد وہ اپنی سیٹ جیت کر واپس آئے اسمبلی میں. انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. الیکشن کمیشن کے سامنے، ایک منٹ ضمیر، الیکشن کمیشن کے سامنے سیکنڈ ٹیئر کی ان کی جماعتیں. میں آپ ہی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آرمی چیف نے ایک اور بات کی کہ اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی انا اور ذاتی مفاد کو پسے پش ڈالنا ہوگا. یہ تو اکراس دا بورڈ بات ہے نا، یہ کسی ایک پارٹی کے لیے تو نہیں کی. تو مطلب آپ لوگ بھی تھوڑا سا، حکومت بھی جھک سکتی ہے، باقاعدہ دعوت دے سکتی ہے اپوزیشن کو جتنے بھی ریفارمز کرنے ہیں. اور لیکن اگر رویہ یہ ہو، فواد چوہدری صاحب کہیں کہ اتنی نااہل اور نالائق اپوزیشن ہے کہ ان کو سوائے مطلب میں نہ مانوں کہ اور کچھ نہیں آتا، تو وہ پھر کیوں آئیں گے آپ سے بات کرنے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان اصلاحات کے لیے؟ ضمیر دیکھیں، جھکنا یا ان کو انوائٹ کرنا اور ان کو آن بورڈ کرنا وہ اسمبلی میں ایک نارمل پروسیس ہے کہ ہر فورم پہ آپ انہیں انوائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو آن بورڈ لے کے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ جب آپ قومی مفاد کے لیے کچھ کرنے لگیں، جیسے فیٹف کرنے لگیں، تو وہ پوری 35 امینڈمنٹس یہ میرے پاس ابھی تک پڑی ہوئی ہیں. 35 امینڈمنٹس آپ کو آ جاتی ہیں پروپوزڈ بائی PMLN اینڈ پیپلز پارٹی. اس میں آپ پہلی 4 وہ جو ڈیمانڈز ہیں وہی دیکھ لیں تو پوری شریف فیملی، پوری زرداری فیملی کہتی ہے ہمارے جتنے کیسز ہیں جو ہم نے یہاں اس ملک میں لوٹا ٹھگا کھایا اس کو سب کو جانے دیں، اور وہ کسی طریقے سے ہمیں اس میں سے نکال دیجئے. آپ کا مطلب نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹس؟ جی نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹ. اچھا میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ فاٹف کے لیے ان کی جو شہری رحمان صاحبہ ہیں انہوں نے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے جناب ڈیلیبریشنز کی ہیں، اور یہ جتنی بھی ڈیلیبریشنز فیٹف کے ریلیٹڈ ہوئی ہیں اس میں 80% اپوزیشن کی کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا. آپ اگر اٹھا کے دیکھیں وہ فوٹیج آپ کو مل جائے گی. محسن صاحب جو ہیں، رانجھا صاحب، انہوں نے بھی یہی بات کی اور کریڈٹ لیا کہ جی ہم نے ڈیلیبریشنز کی ہیں، وچ شوز کہ جب ہم لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کے جائز کوئی پوائنٹ آؤٹ یہ کرتے ہیں تو اس کو مانا جاتا ہے. لیکن بھئی آپ اپنے پرسنل ایجنڈاز اگر قومی ایجنڈاز پہ لے کر آ جائیں گے پھر تو مشکل ہے. ابھی جو ڈرافٹ ہوا، ڈرافٹ بھی نہیں ہے، پروپوزل ہے جو یہ PMDC کا، اس میں بھی ابھی کیونکہ میں قائمہ کمیٹی کی ممبر ہوں براڈ کاسٹنگ کی اور انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی، وہاں پہ پوری پریزنٹیشن فواد چودھری صاحب نے پیش کی. اس سے ایک دن پہلے بلاول نے اور محترم شہباز شریف صاحب نے کہا کچھ بھی کر لیں ہم اس کو نہیں مانیں گے، نہ ہونے دیں گے. ان کی جماعتوں نے وہاں ان کے ممبرز نے بیٹھ کے ایکسپٹ کیا کہ ہاں یہ پروپوزل ہے. پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو آرڈیننس ہے جی اس کا پروپوزل، جی اس کے آرڈیننس نہیں ہے، پروپوزل جب پورا بتایا گیا اس پہ پریزنٹیشن دی گئی تو سٹینڈنگ کمیٹی نے ایک سب کمیٹی اناؤنس کی جس کی ممبر نفیسہ شاہ، کنول شوذب اور مریم اورنگزیب، ہم مل کے ساری ڈیلیبریشنز کریں گے اور سٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے. تو جب ان کی کام کی نیت ہو، انہیں پتہ ہے کہ انہیں آن بورڈ کیا بھی جاتا ہے اور وہاں اسمبلی میں بھی ساری ڈیلیبریشن ہوتی ہے. صحیح معاملہ یہ کہ EVM پہ سارا ڈیڈ لاک لگا کے بیٹھے ہیں، نہ پوچھنا ہے کہ کیا ہے، نہ کہیں گے کہ نہیں، پہلے ہی کہہ دیں گے کہ ہم نے اس کو نہیں ہونے دینا، اس لیے کیونکہ جناب سارا فیک جو ووٹ ڈلتا ہے، جو داندلی کے انسٹرومنٹس سب ختم ہو جائیں گے، اس لیے اس پہ ضد لگائی گئی اپوزیشن میں نہیں آ رہے. وزیر آخری جملہ سن لیں، وزیر اعظم نے اسمبلی پہ کھڑے ہو کے ان کو دعوت دی کہ آپ کو اگر اس سے کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ اپنا جو بھی
مسودہ ہے, جو آپ کی سجیشنز ہیں کہ کیسے ٹرانسپیرنسی لائیں, وہ لے کر آئے. آج تک اگر کسی نے پریزنٹ کی ہو, کوئی بنائی ہو, کوئی ڈرافٹ کی ہو, وہ بتا دیجئے. کل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور میں باقاعدہ اس کی پریزنٹیشن دی گئی ای وی ایم کی, اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے ایک تجویز دی کہ جی انٹرنیشنل ٹینڈرز کال کرنے چاہیے تاکہ ہم کمپٹیشن کے ذریعے اس قسم کی مشینز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی, جس میں بالکل شائبہ نہ ہو کہ دھاندلی ہو سکتی ہے, وہ لا کے ہمیں آپ دکھائیں تاکہ اس پر پھر بات کی جا سکتی ہے. تیمور طالپور صاحب, کیا وجہ کیا ہے؟ بیٹھ جائیں ساتھ, سن لیں اور اپنی تجاویز بھی دے دیں. بات کرنا تو جمہوریت کا حسن ہے, اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی, بات چیت ہونی چاہیے. پر ذرا تشویش ہوتی ہے کہ جب آپ سوچتے ہیں آپ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو سرٹیفائیڈ ووٹوں کے چور ہیں اس ملک کے, چاہے وہ پچھلی جنرل الیکشن ہو, چاہے وہ ابھی کی جو بائی الیکشن ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا سندھ کے صوبے میں کراچی میں کیا کیا ان کے حلیم عادل شیخ نے, ہتھیار بند لے کے پولیس والوں کے اوپر حملہ, ہتھیاروں کے ساتھ فائرنگ. آپ نے دیکھا ڈسکا میں ان لوگوں نے کیا کیا. تو ان کی نیت پر تو ہمیں شک نہیں, یقین ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہوں گے. اس کے بعد پھر آپ ای وی ایم مسلط نہیں کر سکتے دوسری جماعتوں پر, یا تو پھر آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو, پھر آپ کا جو دل آپ کرتے رہیں. پر اگر آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو آپ کو بات کرنی پڑے گی. ای وی ایم کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں, ای وی ایم ایک ایسی مشین ہے جو 195 کنٹریز میں سے 10 ملکوں کے پاس بھی نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے؟ اور 9 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ای وی ایم کو یوز کرنے کے بعد ڈسکارڈ کر دیا. تو ہم اتنا بڑا رسک کیوں لیں؟ اور کیا آپ نے ان لوگوں نے حساب کتاب کیا؟ میرے پاس تو فگرز لکھے ہوئے ہیں, میں آپ کو نکال کے دے سکتا ہوں. جو خرچہ ہونا ہے ان ای وی ایم مشینز کے اوپر, جس طرح کا جو بجٹ وہ تو پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں, وہ تو حالات ہی نہیں. اور جتنے لوگ ہمیں کرنے پڑیں گے نئے اندراج, جن کو نئی نوکریاں دینی پڑیں گی, اتنا ان کے پاس پیسہ ہے. ایک طرف سے یہ اسٹیل مل سے اور جگہ جگہ سے لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں, ان کا روزگار چھین رہے ہیں. دوسری طرف سے یہ ہزاروں لاکھوں نوکریوں دینے کا بھی سوچ رہے ہیں. تو یہ وہ چیز کی بات کریں جو پریکٹیکل ہو, اینڈ لیٹ دا اپوزیشن تھنک آف سم تھنگ بیٹر, جو ڈویبل ہو. خالی باتیں نہیں کرنی. ابھی تک 3 سال میں پی ٹی آئی نے سوائے باتوں کے اور کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو انہیں اگر باتوں سے آگے جانا ہے تو ان کو کچھ آلٹرنیٹ سوچنا پڑے گا. ان لوگوں نے کتنے آئی جی چینج کر لیے ہیں, کتنے چیف سیکرٹری چینج کر لیے ہیں, کتنے اپنے وزراء چینج کر لیے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑا. میں یہ بالکل کمل صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ بالکل تیمور اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ اتنے تبادلے, اور حمزہ شہباز صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کمل شوذب صاحبہ, یہ ایک جو تیمور طالپور صاحب نے ایک سوال اٹھایا کہ 7 جو آئی جی چینج ہوئے, 5 چیف سیکرٹری, آج 5ویں, مطلب ایک ٹائم ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے ہر ایک آفیسر کو جب لگاتے ہیں تو اس نے پھر اپنی جو حکومت کی پالیسیز ہوتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو پرسو کرنا ہوتا ہے. تو اب تو لگتا ہے کہ شاید چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہیں وہ اپنا ہر وقت بیگ بند کر کے مطلب پیک کر کے رکھتے ہوں گے کہ بھی کسی بھی وقت آ جائے گا. تو کیا یہ ان کی نااہلی ہے بیوروکریسی کی کہ اتنی جلدی تبدیل ہوئے, یا پھر جو ان کو چلانے والے یعنی کہ چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کی نااہلی ہے؟ اچھا ضمیر, ای وی ایم پہ انہوں نے بات کی اور حلیم عادل شیخ کا بھی ذکر کیا. مجھے 1 منٹ دیجیے گا, میں پہلے وہ کلیئر کر دوں. جی جی دیکھیں, یہ ای وی ایم جب انیشلی آئی تھی وہ امپورٹڈ مشین تھی. اس کی ہمیں پوری پریزنٹیشن ملی, 1 مہینہ اس کو رکھا گیا تھا نیشنل اسمبلی میں, اور ایوان صدر میں صدر صاحب نے بہت سارے لوگوں کو بلا کے اور اس کی پریزنٹیشن دلائی تھی. کیونکہ باہر جو ہیں اس قسم کی فیملیز نے رول کم کیا ہوا ہے, جو انٹرنیشنل یورپین خاص طور پہ اور دوسرے ممالک میں, جہاں پہ دھاندلی کے ایسی ایجادات کی ہوں جو بندہ حیران ہو جائے. اس لیے اس کو اب کامسیٹس نے اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مشینز جو میکینکس, اس نے مل کے اس کو فلی پاکستان کے حساب سے بنایا, فول پروف بنایا, اور جو ایشوز ریز کیے تھے یا جو ریزرویشنز ریز کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے, اس کو ان ریزرویشنز کو ایڈریس کیا ہے اور ان سارے معاملات کو اس میں انکلکیٹ کیا, اور اس کی ٹھیک ٹھاک کیپیسٹی ہے جس کے اوپر فل بریفنگ ہوئی ہے. ایک یا دو جو اور چھوٹے موٹے ریزرویشنز الیکشن کمیشن کو رہ گئے,
उसको भी ठीक करेंगे जी, मुझे पता है उसका, मुझे जो इलेक्शन कमीशन के डीजी आईटी यानी कि उन्होंने उस पर कुछ एतराज़ात किए हैं कि जी इसमें वो बायोमेट्रिक नहीं है, तो एतराज़ात तो अभी भी आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मैंने आपको यही कहा है कि जो भी उनके एतराज़ात हैं 99% एड्रेस कर दिए हैं, एक या दो अगर कोई इशू छोटे मोटे रह गए हैं तो उसको भी वो ठीक कर लेंगे। इसको इसके ना हैक होने का कोई इशू, बिकॉज ये इंटरनेट बेस्ड नहीं है और इसमें आपका ह्यूमन जो है एरर, जो ठप्पे लगाने वाला ड्रामा है ना, वो खत्म होगा, बाकी तो पूरा स्टाफ बैठेगा साथ। दूसरी बात इन्होंने कहा जी ये दिन दिहाड़े चोरी करते हैं, पूरे सबको मालूम है कि सिंध में दिन दहाड़े डाके कहाँ पड़ते हैं, कौन सी डंडे सोटे की सरकार है। हलीम आदिल शेख के साथ वो सलूक किया इन्होंने, उसको अंदर बंद करके इलेक्शन के नाम पे, और फिर उसके सारे जाके फार्म हाउस जो उसका लीगल सारा था उधर इन्होंने पुलिस गर्दी शुरू करवा दी। तो इस तरह की मामलात जो है वो किसी से ढके छुपे नहीं है। तीसरी बात जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, जो पंजाब के बारे में ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप सारे बाई इलेक्शंस उठा लें, आपको फर्स्ट 8 में पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी। इनकी तो हर जगह पे 15 वोट 20 वोट, इनकी तो जमानतें जब्त होते हैं। ये पंजाब में हुकूमत करेंगे। वो जिस तरह इन्होंने सखर को पेरिस बनाना था और कराची को रोम बनाना था ना आज से 300 साल बाद, उसी तरह जब ये इस काबिल हो जाएंगे तो पंजाब में यकीनन बिलावल साहब की जो ख्वाहिश है कि जी मैं रूल करूंगा, अल्लाह करे 300-400 साल बाद शायद पीपल्स पार्टी अगर इस काबिल रही तो। अभी कराची का तो हशर देख लें आप, 5वां दुनिया का या 6वां शहर है जो नॉन लिवेबल है, 200% क्राइम है, ड्रग्स सबसे ज़्यादा और ड्रगीज जितने हैं वो उनका सरपरस्तियाँ जो है वो कराची शहर में होती हैं, क्राइम के इंडेक्स में वो सबसे ऊपर आ रहा है। जो हालात आज वहाँ पर सवाल जो किया है उसका भी जवाब दे दें। मुल्तान में, एक मिनट मैं उस पर भी आ रही हूँ जी। आप मुल्तान में खड़े होकर जलसे कर रहे हैं और कराची सारा डूबा पड़ा है, सखर का हशर निकला पड़ा है, ना आपके स्कूल्स हैं, आपके पास स्कूल किताबों पे मौजूद है, पैसा उनका सारा चला गया फेक अकाउंट्स में। तो जहाँ तक आपने जनाब तबादलों की बात की, वोट लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने जाना है, ना चीफ सेक्रेटरी ने जाना है, ना आईजी पुलिस पंजाब ने जाना है। 6 दफ़ा छोड़ के 600 दफ़ा भी अगर उनको हटाना पड़ता है तो ये वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, क्योंकि वोट उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का जाके बताना है। वहाँ पर किसी 5 चीफ सेक्रेटरी का नाम बैलेट पेपर पे नहीं लिखा जाएगा, एक नुमाइंदा जिस हल्के का होगा उसी का लिखा जाएगा और उसी की परफॉर्मेंस काउंट होगी। इसलिए इस पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली 2 साल रह गए, उसके बाद आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। जहां तक ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी की आप बात करें, उनकी अभी फिर डिलिब्रेशंस हुई हैं, गवर्नेंस के उस पर शदीद चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है ताकि जो आर्टिफिशियल रेट्स बढ़ाए जाते हैं और इंजेक्शंस लगाए जाते हैं कि जी बहुत महंगाई हो रही है, उसको भी कंट्रोल किया जाए। चलें उसको भी कंट्रोल। मगर मैं ये पूछना चाह रही हूं कि कराची में हर चीज की कीमत सबसे ज्यादा क्यों है? दूध, दही और बाकी सब चीजें पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा कराची में आपकी गवर्नेंस से पूछ लेते हैं ना। तैमूर से आपने क्योंकि पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है सामने रख दी है, तैमूर से पूछ लेते हैं। तैमूर, अगर इतनी खराब कारकर्दगी है जिस तरह कंवल साहिबा ने बताया, तो आप भी कोई 5-6 आईजीज 5-6 चीफ सेक्रेटरीज अभी तक तब्दील करके बेहतरी ला सकते थे ना, क्यों नहीं लाई आप? हमने तो एक आईजी की चेंज मांगी थी। एक बहुत ही करप्ट हमारे पास ऑफिसर था आईजी सिंध की सूरत में, कलीम इमान, तो उसके लिए इनको 9 महीने लगे। जितने अरसे में माशाल्लाह से बच्चा पैदा हो जाता है उतने अरसे तक हमारा आईजी नहीं चेंज हो सका। तो ये तो इनकी फेडरल गवर्नमेंट की गवर्नेंस का हाल है। और बात करिए मेरी बहन कराची की, तो कराची में तो आप सारी सीटें हार चुके हैं। कराची में तो वो सीटें जो पीटीआई ने जीती थी वो सारी सीटें भी आप हार गए। फैसल वाडा की सीट आप हार गए। आप पहले नंबर से 6वें नंबर पे चले गए, हम 6वें नंबर से पहले नंबर पे आ गए, क्योंकि ये हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की परफॉर्मेंस है जो लोग देखते हैं। इसीलिए आपकी नाअहली और आपकी करप्शन की वजह से 14 में से 12 बाय इलेक्शन आप हार चुके हैं। टर्नआउट था आपके उस इलेक्शन में। एक मिनट, मैंने आपको डिस्टर्ब किया था जी। और दूसरी आपने बात की करप्शन की और मुल्क से पैसे बाहर लेके जाने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किसी भी लीडर ने एमनेस्टी के थ्रू करोड़ों अरबों खरबों रुपए अपने अकाउंट में नहीं डाले। ये उन्हीं ने डाले जो आपके खान साहब की बहन है, जिन्होंने कपड़े सीकर 45 अरब पता नहीं 40 अरब रुपए अपने वाइट करके और अपने जेब में डालते। जहाँ पे करप्शन होती है ना वहाँ पे पैसा रखना पड़ता है, जिस तरह आपकी लीडर ने रखा। अब मैं आपको आपकी जो आपने तो जवाब नहीं था, मैं बताता हूँ आपके आईजीज क्यों चेंज होते हैं। वो इसलिए क्यों जाते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को कंपैटिबिलिटी नहीं है अफसरों के साथ काम करने की। इसीलिए अपने 7 आईजी चेंज किए और 5 चीफ सेक्रेटरी चेंज करनी है।
آپ جو ان کو آرڈرز دیتے ہیں نا کہ جا کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں، وہ نہیں کریں گے، کہ ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کشتی ڈوب رہی ہے اور پی ٹی آئی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ کی وکٹمائزیشن کے ٹائم چلے گیا. میں اپنی بہن آپ کو ایک بڑی اچھی ایڈوائز دوں، اگر آپ ملک کو چلانا چاہتی ہیں تو یہ منسٹرز چینج کرنا، یہ چیف سیکرٹریز چینج کرنا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ آئی جی چینج کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. دو آپشنز ہیں. آپشن اے آپ کو میں دیتا ہوں، عمران خان صاحب جائیں، عمران خان جا کے آصف علی زرداری سے معافی مانگے اور اس سے پوچھے کہ اس ملک کو کیسے چلائیں، گورننس کیسے کرتے ہیں. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر وہ جو آپ بار بار چیف سیکرٹری چینج کر رہے ہیں، آپ ایک ہی بار جو نااہل ترین پرائم منسٹر ہے اس کو چینج کر دیں، آپ کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. اور تھوڑا جو آج ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے، ذرا ان کی بات پہ بھی غور کریں کہ ذرا سیاسی ہو، ذرا ڈیموکریسی کو پسند کریں. آپ مطلب اپنی انا اور ذاتی مفاد کو پشت پر ڈالیں اور آگے چلنے کی بات کریں. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کمل صاحبہ، مولانا فضل الرحمان نے کچھ بات کی ہے، وہ ذرا سن لیں اور اس پر ذرا کمنٹ بھی کر دیں. اور دوسرا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا واقعی مطلب جو ایک پرائم منسٹر ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں 3 سال تک سے ابھی یہی سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی بزدار جو ہے وہ وسیم اختر پلس ہے، کیا وہ واقعی وسیم اختر پلس ہیں؟ اور اگر وہ ہیں تو اسی وجہ سے شاید یہ ضرورت پیش آتی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس دفعہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ چیف منسٹر نے خود نام دیے ہیں چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے. اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا بات کی ہے سن لیں. دیکھیں، مولانا صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا بیچارے، اور ان کو سرکاری حلوہ پہلی دفعہ نہیں مل رہا، اپنی جیب سے کچھ پکا کے کھانا پڑ رہا ہے. اسی ڈمی اس سے تو تیمور تالپور بھی ایگری کریں گے. وہ پریزیڈنٹ بننے کے لیے فٹافٹ پہنچ گئے تھے کہ مجھے اگر صدر بنا دو نا تو مجھے سب منظور ہے. اچھا، بیٹا ان کا وہیں بیٹھتا ہے. اگر اتنے ہائی مورل گراؤنڈز پہ ہیں آپ تو برائے مہربانی آپ اپنی ساری جماعت جو 3-4 لوگ ہیں ان کے سمیت یہاں سے ریزائن کریں اور باہر جائیں. آپ تو فوراً مکمکہ کر لیتے ہیں. پاکستان میں جب کوئی کام بہتری والا ہو رہا ہو، کوئی پازیٹیوٹی آ رہی ہو، مولانا صاحب جو ہیں ان کو بیرون ملک سے میرے خیال میں اشارہ ملتا ہے. کشمیر کا نیریٹو لے کے اوپر چل رہا تھا، سارے معاملات تھے انٹرنیشنلی، اس کو اتنا بلڈ اپ کیا ہوا تھا اس وقت کہ اپنا دھرنا لے کے پہنچ گئے. اب افغانستان کا معاملہ چل رہا تھا، پوری دنیا کی نظریں وہاں تھی. مولانا نے کہا جی میں پی ڈی ایم دوبارہ زندہ کرنے لگا ہوں. پہلے جو 11 جماعتیں تھیں ان کو چھوڑ کے اب 8 ٹوٹی پوٹی، جن کے نام بھی کسی کو نہیں آتے، مولانا کو بھی نہیں آتے ہیں، ان کے لیے جی 10,000 کا میں جلسہ کرنے لگا ہوں. اور اس ٹائم پہ کہہ رہا ہوں جب سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کر کے 450 ارب روپے کا پاکستان کی اکانومی کو ٹیکہ لگا دیا. تو یہ تو معاملات ہو گئے مولانا کے، اس لیے ان کی باتوں کو سیریس نہ لیں. وہ ریٹائرڈ، وہ کیا کہتے ہیں، ہرٹ ہیں بیچارے، وہ ویلے بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی شرلی چھوڑتے رہتے ہیں. اچھا، انہوں نے ابھی کہا کہ زرداری صاحب سے جا کے سمجھنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. زرداری صاحب کو تو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. انہوں نے ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کو پورے پاکستان سے سکیڑ کے نہ صرف سندھ کے بھی اندرونی علاقوں میں پہنچا دیا ہے. تو ہمارے لیے تو انہوں نے وہ کام کیا ہے جو شاید ویسے کوئی نہ کر سکتا. جو محترمہ کے جانے کے بعد یہ سارا کریڈٹ زرداری صاحب کو جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ کی جماعت کو جو سوکڑے کا مرض لاحق کروایا ہے وہ زرداری صاحب نے کرایا ہے. اور جہاں تک ان کی ایمانداری کی آپ قسمیں کھا رہے ہیں آپ ضرور کھائیں، لیکن پاکستان کی جو عدالتیں ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، وہ بلاتی ہیں، تیمور وہ آتا ہوں آپ کی اپروو طرف ہیں، جو وہ کہیں گے ہم تو وہ مانیں گے. دوسری بات، کل کا ایک میں ضرور ریفرنس دینا چاہ رہی ہوں. کل ڈیفنس ڈے پہ مجھے شہباز شریف صاحب کو وہاں بیٹھا دیکھ کے یقین مانے مجھے شرم آئی. اگر انویٹیشن آ ہی گیا تھا تو بندہ ہائی مورل گراؤنڈز کہیں تو شو کر دیتا ہے. ایک منٹ کمل صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ان شہداء کی فیملیز، نہیں کمل صاحبہ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان شہداء اور ان بیواؤں کے پاس جا کے بیٹھنا ان کے بیچ میں، جب آپ اس ملک کے اربوں خربوں روپے کی چوری کر کے باہر بھیج دیں. اپنے بھائی جو چور تھا اس کا سٹیمپ پیپر دے کے آپ نے ان کے گارنٹر بن کے آپ نے ان کو باہر روانہ کیا. 27 ارب روپیہ تو ایک چھوٹا سا ان کے لیے ذکر ہے کہ جی چھوٹی موٹی، وہ ان کے اکاؤنٹ میں آیا پڑا ہے، بتا نہیں سکتے کہاں ہیں. حمزہ صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ کس نے بھیجے ہیں. ان کی بھتیجی صاحبہ کے اکاؤنٹ میں اربوں ڈالر آ جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا کس نے بھیجے ہیں. تو اس قسم کے آپ کے مورلز ہیں، اور آپ آ کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جو پاکستان کے لیے جان قربان کرتے ہیں، صبح دوپہر شام ان کے ماؤں کے لال ان کے بیچ میں بیٹھ کے آپ بتا رہے ہیں. اور پی ڈی ایم کی موومنٹ کے دوران آپ اسی فوج کو سب سے زیادہ جو ہے وہ گالیاں دیتے رہے ہیں جو دشمن کے آگے سپاہ
وہ سیسا پلائی دیوار بنتی ہے اور اپنے اس ملک کے لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. کمل صاحبہ جو میں سمجھ سکا ہوں تھوڑا ہر جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں, کم از کم وہاں پر تو موجود نہ ہوتے, کم از کم ہمارا دل خراب نہ ہوتا ان لوائقین کے ساتھ, ان کو شہداء کے لوائقین کے ساتھ دیکھ کے جن کے بارے میں یہ اس قسم کے عجیب سی باتیں بھی کرتے ہیں. اور پی ڈی ایم کو جی شفافیت چاہیے, فلانی چاہیے, کیسے جائے جی؟ آپ اپنے اکاؤنٹس کا حساب دے دیں, جو دل میں آئے کریں. کمل صاحبہ جو آپ کہہ رہی ہیں, میں اگر صحیح سمجھ پایا ہوں, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی میاں شہباز شریف صاحب کی جو وہاں پہ کل جو رات کو تقریب ہوئی اس میں موجودگی جو ہے وہ آپ کو اس سے شرمندگی ہوئی, کیونکہ وہ اس وقت بیل پہ ہیں, ان کے اوپر مقدمات ہیں, ان کے بھائی مفرور ہیں, بڑے بھائی, ان کے بیٹا ایک مفرور ہے, ان کا داماد مفرور ہے, ان کے بیٹے پہ مقدمات ہیں, وہ بھی بیل پر ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کو شہداء کی فیملیز کے ساتھ دیکھ کر آپ کو شرمندگی ہوئی اور ان کو خود نہیں آنا چاہیے تھا, یہی کہا ہے آپ نے؟ مجھے حیرت ہوئی کہ ان کے اندر اتنا ان کے اندر کیسے ہمت حوصلہ ہو گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ, ان معصوموں کے ساتھ آ کے بیٹھے جن کے بچے اس ملک کے لیے قربان ہوتے ہیں, جن کے خامد اس ملک کے لیے قربان ہوتے ہیں. اچھا, میں تیمور صاحب کو صرف اتنا پوچھوں گی کہ 500 کروڑ کا پینشن اکاؤنٹ ہے, جو فنڈ ہے وہ کھایا گیا ہے, کھاتا جو ہے وہ ان کے فائنانس منسٹر صاحب پہ آ رہا ہے جو ان کے صوبے کے جو ہے وزیر اعلیٰ بھی ہیں. جی تیمور طاہر صاحب اس کا بھی آپ جواب دے دیں. میرے خیال میں اسی لیے کسی کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی جاتی, اس کا بھی جواب دے دیں. سارے رل کھائیے تھے کھنڈ کھائیے والا کام. کمل صاحبہ کا خیال ہے کہ زرداری صاحب کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت شرنک کر گئی ہے, لیکن بلاول بھٹو صاحب کے تو بہت کامیاب جلسے ہم دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب میں بھی اور بڑے زور و شور سے آ رہے ہیں. اور جو کمل صاحبہ نے بات کی, اس کا بھی جواب دے دیں. ابھی تک میری بہن نے مجھے بتایا نہیں کہ 40 ارب روپے میری علیمہ باجی نے کون سے سلائی کا کام کر کے سیے تھے, کیونکہ میں بھی ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہوں. ایکچولی میں بھی ان کے ساتھ کپڑے سینا چاہ رہا ہوں. سپریم کورٹ نے بتا دیا تھا. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ جو باتیں کریے 500 کروڑ اور 500 ارب کی, تو آپ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں, نیب آپ کے کہنے پر جس طرح بندر کو گھماتے ہیں اس طرح گھوم رہے ہیں, تو آپ نے کیوں ابھی تک کچھ نہیں کیا اگر آپ کی ایک بھی بات سچی ہے؟ آپ کی ساری باتیں جھوٹی ہیں. اور اب آپ جب بات کرتی ہیں نا, جب پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے پی ایم ایل این کے اوپر, تو ایسے لگ رہا ہے کہ چور جو ہے نا وہ بجائے اس کے کرنے کے, وہ ڈاکو جو ہے چور کو سمجھا رہا ہے کہ چوری کیسے کرنی ہے. پہلے تو پی ایم ایل ان کو پتہ نہیں تھا ایمنسٹی کے کیسے پیسے جا سکتے ہیں, اب آپ نے بتا دیا. اب اگلی حکومت میں نون لیگ آئی تو وہ بھی بالکل آپ کی طرح ایمنسٹی کے اکاؤنٹس بنا کے اپنی فیملی میں پیسے ڈال دے جائیں گے, جس طرح آپ کما کے کرپشن کر کے کرتے ہیں. باقی آج پورے شو میں دو لوگوں نے کچھ سچ بولا. ایک تھوڑا بہت سچ بولا مولانا صاحب نے اباؤٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اس نے سچ بولا. اور آج میری بہن نے بھی سچ بولا, جو انہوں نے بتایا مولانا صاحب کے بارے میں جو انہوں نے تعریفی کی, تو اس میں مجھے کچھ آخر میں آتے آتے آپ کے شو میں میری بہن نے کچھ اچھی باتیں سچی باتیں کی ہیں جو مولانا صاحب کے بارے میں بالکل میں سمجھتا ہوں کریکٹڈ ورژن ہے. اور میں ایک دعوت دینا چاہتا ہوں اپنی بہن کو, پلیز ذرا کراچی آئیں, ذرا کراچی آ کے گھومیں, ذرا اس کے روڈ رستے دیکھیں. آپ کے پنجاب سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس مفت میں علاج کرانے, سائبر نائف استعمال کرنے, کینسرز کا علاج کرانے. تو آپ ذرا آئیں, آپ کو گھمائیں گے پڑائیں گے. آپ کو بوزدار صاحب کا سوچ کے شرمندگی ہوگی اگر آپ کراچی آ کے گھوم گئی اور ہمارے باقی آپ نے آ کے شہر یہاں پہ دیکھ لیے. تو ابھی بھی آپ کو میں تو وہی ایڈوائز دوں گا جو آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے کہ ذرا رویہ چینج کریں, ذرا سیاسی ہو جائیں اور ملک کی بہتری کی طرف دیکھیں, پرائسز کم کریں. آپ کی جو گاڑیوں کی امپورٹ ہے اس مہینے ہیز ملٹیپلائڈ بائی 3. تو اب آپ سوچیں آپ کا ڈیفیسٹ کس قسم کا خطرناک آنے والا ہے, کیونکہ آپ نے امیروں کو امیر ترین کر دیا اور غریب کو غریب ترین کر دیا. تو آپ بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے فوکس آن دا گورننس, فوکس آن دا پرائسز, لوگوں کو بھوکا نہ ماریں اور اس سیاست کو چینج کر کے کوئی جمہوری سیاست کی طرف آپ آئیں. جی کمل صاحبہ, جمہوری سیاست کی طرف ایک سیکنڈ. تیمور, جو انہوں نے بات کی لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ شہداء کی ورثہ کے ساتھ بیٹھے تھے, اور مطلب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک اسی قسم کی تقریب میں بلاول تھے اور کسی اس قسم کا کوئی کمنٹ نہیں آیا تھا کسی کی بھی طرف سے, لیکن میاں شہباز شریف صاحب جا کے بیٹھے ہیں تو مطلب ایک کمنٹ آ گیا. جو بھی یہ کہیں شہباز شریف جانے یہ جانے, ان کی آپس کی بات ہے, پر میرے خیال سے جو پی ٹی آئی کچھ سیاسی چیزوں کو بہت غیر سیاسی کر دیتی ہے. کبھی کبھی
we are stooping down to a level where politicians never used to. ہم نے پی ٹی آئی کے آنے کے بعد جو کلچر چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو گالیاں اسمبلی کے اندر لوگوں کی ماؤں بالکل صحیح بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو کمل صاحبہ نے بات کی وہ تھوڑی سی دل کو لگتی ہے کہ ان کے درمیان بیٹھنا جن کے خون ان کے ورثہ کے ساتھ بیٹھنا کہ جن کے خون کی وجہ سے ہماری سرحدیں محفوظ رہیں اور انہوں نے اپنی جانیں پیش کی، یقیناً. جی کمل صاحبہ لاسٹ کمنٹ پلیز. میں اپنے بھائی کو بتا دوں، میں 6 سال جو ہے نا کراچی میں ہی رہ کے گئی ہوں، وہیں میرے بچے پڑھتے رہے ہیں. میرا دادکا خاندان میرپور خاص سے، میرے والد صاحب کیڈٹ کالج پٹارو کے پڑھے ہوئے ہیں، میں نے اور ٹھٹا سیمنٹ فیکٹری میں وہ لگے ہوئے تھے. میں نے یہاں کا چپا چپا دیکھا ہوا، میں ہر 10ویں دن وہاں کراچی میں ہی ہوتی ہوں، ساری شاپنگ وہیں سے آ کے کرتی ہوں. مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کراچی کیا ہے اور کہاں سے اس کا کیا حشر نکلا ہے، کیا ہوتا تھا، کیا آپ لوگوں نے کر دیا ہے. ادی فریال تالپور کی طرح علیمہ باجی جو ہے نا، نہ وہ ہماری پارٹی کی عہدیدار ہیں نہ وہ حکومت میں عہدیدار ہیں. وہ جانے ان کا کام جانے، سپریم کورٹ نے ان پہ ڈبل فائن کیا بطور سٹیزن. ایک چیز سن لیں نا، اور سن لیں میرے بھائی، آپ خاندانی آپ سیاست کر رہے ہیں. آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جب فارم بھرتے ہیں نا اپنا، تو اس میں آپ اپنے اسپاؤس اور اپنے بچوں کا بتاتے ہیں اور ان لوگوں کا بات ضرور کریں جو سیاست میں. ایک سیکنڈ ذرا میری اگلی بات کمل صاحبہ. تیمور آئی کانٹ ہیئر یو. صرف اتنی ہے کہ سائبر نائف کا کام آپ نے کیا، بڑا اچھا کیا ہے، لیکن سائبر نائف خدا کا واسطہ ہے اپنے عوام پہ چلانی بند کریں. اگر کوئی عزیز میمن شہید جیسا بندہ رپورٹنگ کر دے تو پھر اس پہ بھی سائبر نائف چل جاتی ہے. وہ کیس بھی آیا ہوا ہے ہمارے پاس، جو انفارمیشن اینڈ براڈ انفارمیشن کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اور جو وہاں پہ کٹے چٹے کھول رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. چلیں بہت بہت شکریہ کمل چوہدری صاحبہ، کا بھی قتل ہوتا ہے اور کیسے آپ لوگوں کا منہ بند کرتے ہیں. تالپور صاحب، آپ دونوں کو بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.